बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम मजाज़ मुरसल की तारीफ़ और इसके MCQs पढ़ेंगे और साथ ही हम एक और टॉपिक इंशाअल्लाह तशबीह और की तारीफ़ और उसके MCQs भी पढ़ेंगे। जब लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी असल मानों में, लुग़वी मानों में, यानी लुग़त में जो उसके मायने असली मायने दिए हुए, अगर उनमें उसको इस्तेमाल ना किया जाए और उसके हकीकी यानी असली और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ बिल्कुल ना हो, लेकिन कोई और ताल्लुक़ हो तो वो मजाज़ मुरसल कहलाता है। हम इसकी तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं कि मजाज़ी मुरसल में लफ्ज़ अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, गैर हकीकी और मजाजी मानों में ही लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। किस में? मजाज़ी मुरसल में। इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ कभी भी नहीं पाया जाता, लेकिन कोई और ताल्लुक़ ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर अगर यूँ कहें कि उसका हाथ नहीं पहुँचता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स में इतनी कुदरत ही नहीं है, वो इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं रखता, इतनी ताकत ही नहीं रखता, इतनी कुदरत ही नहीं रखता कि ये काम सर अंजाम दे सके। मजाज़ी मुरसल के तौर पर उसके हकीकी मानी हाथ और मजाजी मानी कुदरत में तशबीह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ताकत या सलाहियत का ताल्लुक़ है। मजाज़ी मुरसल की शेरी मिसाल देखिए। नाकाम लौटना है मुझे रोज़ की तरह, ठोड़ी पे उसने हाथ धरा मैं समझ गया। मजाज़ी मुरसल की चंद इकसाम दर्ज झैल हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक MCQ भी है हमारे पास। मजाज़ी मुरसल की कुल 24 इकसाम होती हैं। अब इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें हैं या इकसाम हैं उनको देख लेते हैं। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, यानी नौशीन इस्लामाबाद में रहती है। अब पूरे इस्लामाबाद में तो वो नहीं रहती, इस्लामाबाद के किसी एक मोहल्ले की, एक गली के किसी एक घर में वो रहती है, लेकिन पूरे शहर का नाम जो है वो ले लिया, तो इसलिए कह सकते हैं कि कुल कहकर मुराद हमारी, मतलब हमारा जो है वो जुज़ है। ठीक है, जमा कहकर वाहिद मुराद लेना, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। साद की आंख में आंसू आ गए, अब एक आंख में नहीं आए, दोनों में आए, वाहिद कहकर जमा मुराद लेना। नंबर 3, ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन, मज़रूफ़ का मतलब बर्तन के अंदर पड़ी हुई चीज़, चाहे वो कोई जो है वो लिक्विड है या कोई ठोस चीज़ है, जो भी है, यानी कि कोई मशरूब है या कोई खाने पीने की चीज़ है, जो भी है। ठीक है, मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी। अब बोतल क्या है? वो ज़र्फ़ है। अब उन्होंने खुद जो है वो बोतलें तो नहीं पी, नाम तो ज़र्फ़ का लिया, बोतल का, बट हमारा मुराद क्या है? मज़रूफ़, यानी कि बोतल के अंदर रखी हुई चीज़। तो उसके अंदर क्या था? मशरूब, यानी कि शरबत वगैरह, यानी कोई सी भी कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई। बर्तन कहकर बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ मुराद लेना, इससे वाज़ेह हो रहा है। ठीक है। नंबर 4, मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। मज़रूफ़ यानी ज़र्फ़ के अंदर जो चीज़ है। ठीक है, नाम तो उसका लिया जाए, लेकिन असल में हमारा मकसद, हमारी मुराद, हमारा मानी जो है वो ज़र्फ़ बताना होगा। चाय चूल्हे पर रखी है, तो आपको पता है कि चाय देगची में पानी और हर चीज़ डालकर चूल्हे पर रखी जाती है, यानी चूल्हे के ऊपर तो देगची है, बर्तन है, ज़र्फ़ है, लेकिन हमने मज़रूफ़ का नाम लिया और मुरादी मानी हमारा ज़र्फ़ है। बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ कहकर, नाम उसका चीज़ का लेकर, असल में मुराद बर्तन लेना। नंबर 5, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना। आज बादल खूब बरसा, यानी सबब यानी कि वसीला, यानी वजह कहकर सबब कायम करने वाला मुराद लेना। तो ये सबब तो बादल बना, असल में बारिश खूब हुई। नंबर 6, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना। अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, सबब कायम करने वाला कहकर वसीला मुराद लेना। ठीक है। नंबर 7 देखिए, माजी कहकर हाल मुराद लेना। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर साहब घर ही पर रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर साहब प्रोफेसर रहे ही नहीं। ठीक है, यानी कि माजी कहकर, यानी प्रोफेसर कहा, माजी
کیسے؟ کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب وہ گھر میں ہی رہتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ وہ پروفیسر نہیں رہے تو اب گھر میں ہی رہتے ہیں. تو کہا تو ہم نے ماضی کا ان کا پروفیشن کا نام لے لیا کہ وہ پروفیسر تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ حال میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اب گھر پر ہی رہتے ہیں. نمبر 8، مستقبل بول کر حال مراد لینا. میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر کہنا، اگرچہ کہ وہ ابھی ڈاکٹر نہیں بنا لیکن اس کی مستقبل کی حالت بول کر حال مراد لی گئی ہے. نمبر 9، لفظ بول کر متضاد مراد لینا. مثلا کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کہنا کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ پڑھائی نہیں ہو رہی لیکن پڑھائی بول کر اس کا متضاد یعنی کہ پڑھائی نہ ہونا مراد لی گئی ہے. مجاز مرسل کی کچھ اور مثالیں اور ان کی صورتیں. قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اب یہ ساری وضاحت وغیرہ آپ خود دیکھ لیجئے. بارش برستی ہوئی دیکھ کر کہنا اناج برس رہا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. نمبر 3، ہاشم آٹا پسوا لایا. نمبر 4، کل شریف پڑھیں. اب ان سب کی وضاحتیں یہاں موجود ہیں. اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر آپ نے ان کو غور و غور سے پڑھنا ہے تو آپ کو یہ وضاحت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. نمبر 5، کرسی ٹوٹ گئی. یہاں کرسی کا کوئی بازو یا ایک ٹانگ ٹوٹی ہے، لیکن مجاز مرسل کی یہ صورت کل کہہ کر جز مراد لینا ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 6 دیکھیے، مشت خاک. تو مشت خاک کیا ہے؟ مجاز مرسل کی یہ صورت ماضی کہہ کر حال مراد لی گئی ہے، کیونکہ مشت خاک کے معنی مٹھی بھر خاک ہے اور یہ انسان کی ماضی کی شکل ہے. انسان ہونے سے پہلے مٹی ہی تھا. اب ہم یہاں پہ دوسرا ٹاپک تشبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک چیز کو مشترکہ خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے، کسی طرح کی بھی صفت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح، کی مانند یا اس چیز دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تشبیہ کی مثالیں دیکھیے. زید حاتم کی طرح سخی ہے. بکر، اب یہاں پہ دیکھیں انڈر لائن کیے ہیں میں نے، کی طرح کے الفاظ جو ہیں حروف جو ہیں وہ تشبیہ کو ظاہر کر رہے ہیں. بکر شیر جیسا بہادر ہے، تو جہاں پر بھی جیسا موجود ہے. شمیم طوطے کی مانند لڑتا ہے، تو کی مانند کے حروف تشبیہ ہیں. مجید کوے کی طرح سے آنا ہے، تو کی طرح کے حروف جو ہیں وہ حروف تشبیہ ہیں. ان حروف کی مدد سے ہم نے ان کی خوبیوں خامیوں کی بنا پر کسی دوسرے کی طرح کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ سخاوت کی وجہ سے زید کو، ٹھیک ہے، زید کو حاتم کی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس جیسا قرار دیا گیا ہے. اسی طرح شیر بڑا بہادر اور دلیر ہوتا ہے. بکر کی بہادری کی تعریف میں اسے شیر کی مانند کہا گیا ہے. رٹنے میں طوطے اور سیان پن میں کوے کی شہرت اور امتیاز حاصل ہے. جب کسی طالب علم کی رٹنے کی صفت کو اجاگر کرنا ہو یا کسی کے سیان پن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عقل مندی، کسی کی عقل مندی کی تصویر دکھانا ہو تو طوطے اور کوے کی مثال سے کام لیتے ہیں. تشبیہ کی یہاں کچھ اور مثالیں بھی ہیں بیٹا. اس بک میں ساری وہ مثالیں دی گئی ہیں جو آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں پچھلے کئی سالوں سے رپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے. ان ساری مثالوں کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے. اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. تو ان مثالوں میں کون سی چیز مشبہ ہے، کون سی مشبہ بہ ہے، کون سے حروف تشبیہ ہیں، اور کون سی جو ہے وہ وجہ تشبیہ بنی ہے جو، اور مقصد تشبیہ یا غرض تشبیہ کیا ہے، وہ سب ان میں واضح ہیں. اور ان کی وضاحت یہاں پر دی گئی ہے بہت اچھی طرح سے اور سادہ اور آسان الفاظ میں. تو آپ نے یہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر پڑھ لینے ہیں غور و غور سے، اور اس میں سے ذہن نشین کر لینے ہیں تمام پورے 5 کے 5 ارکان کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تشبیہ کی ایک شعری مثال. تو یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوئی بھی ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. حروف تشبیہ آ گئے، تو آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں ارکان تشبیہ. تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے. مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ،
غرض تشبیہ اور وجہ شبہ۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو دوسری کسی چیز سے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری وہ والی چیز جس سے پہلی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشبہ کیا ہوا؟ جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی، اور مشبہ بہ جس دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی۔ حرف تشبیہ وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ سا، جیسا، کی طرح، کی مانند، کے جیسا وغیرہ۔ چوتھا کیا ہے؟ کون سا رکن ہے؟ غرض تشبیہ۔ جس غرض یعنی مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ وہ مشترکہ خوبی یا خامی یا جو بھی صفت ہے، مشترکہ صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، وہ وجہ شبہ ہوتی ہے۔ اوپر کی دو مثالوں میں علی اور بچہ مشبہ ہیں، شیر اور پھول مشبہ بہ ہیں جن کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ کی طرح حرف تشبیہ ہیں۔ علی کو شیر جیسا بہادر ظاہر کرنا یعنی بہادری جو ہے وہ، اور بچے کو پھول جیسا خوبصورت ظاہر کرنا یعنی خوبصورتی، خوبصورت اور بہادر غرض تشبیہ ہیں، اور بہادری اور خوبصورتی وجہ بنی ہے تشبیہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ شبہ ہیں۔ اسی طرح میر کے مندرجہ بالا شعر کے ارکان میں تشبیہ یوں ہوں گے۔ تو اس طرح کا سوال ضرور آ جاتا ہے، استعارہ میں بھی آتا ہے، تشبیہ میں بھی، کہ شعری مثال دیں اور اس کے ارکان جو ہے مثالی شعر میں سے واضح کریں، ٹھیک ہے؟ اس شعر میں محبوب کے ہونٹ، یہ جو اوپر ہم نے مثال پڑھی تھی، اس شعر میں محبوب کے ہونٹ مشبہ ہیں۔ مشبہ ہے نا، ہونٹوں ہی کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا، تو ہونٹ مشبہ ہوئے۔ گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، دوسری چیز کون سی ہے جیسے دی جا رہی ہے؟ وہ گلاب کی پنکھڑی ہے، تو وہ مشبہ بہ ہے۔ کی سی ہے جو ہے یہ حرف تشبیہ ہیں۔ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کی طرح ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے، یہ دیکھیے غرض تشبیہ ہے۔ نازکی اور خوبصورتی جو ہیں وہ وجہ شبہ بنے ہیں۔ طرفین تشبیہ، یہ بھی ایم سی کیو ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تشبیہ کے پہلے دو ارکان مشبہ اور مشبہ بہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ اب ہم ایم سی کیوز میں بھی اس کو پڑھیں گے تو اچھے سے یہ انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا۔ جی، تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پر اچھا کنایا ہم نکل پڑا تھا، آگے ہم نے مجاز مرسل پڑھنا ہے۔ جی، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ ان کی تعریفیں بہت تفصیلی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں سے آپ ان کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ خود دیکھ لیجئے، بہت اچھی طرح سمجھ کر آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ انہی میں سے انشاءاللہ آپ کے ناہم تاہم کے بورڈ کے پیپر میں اور 11ویں 12ویں میں بھی، اگلی کلاسز میں بھی انشاءاللہ بہت سارے ایم سی کیوز انہی میں سے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ ناہم تاہم کے تو سب انہی میں سے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ آپ تشبیہ کے دیکھ لیجئے۔ آپ کی آسانی کے لیے درست آپشن کے بلاک لیٹر میں لکھا ہونے کے باوجود میں اس کو جو ہے وہ بلو پین سے سرکل کر دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو کریکٹ آپشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ چلیں جی، یہاں تک ہم کافی ہے، اس کو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ استعارہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔